सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शब्बीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम इंग्लैंड। जनाब, आज मेरे मेहमान हैं जनाब प्रोफेसर सजाद राजा साहब। वेरी वेल नोन आदमी हैं, नॉट ओनली इन इंग्लैंड बट आल्सो इन ऑल पार्ट्स ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। और नेशनल इक्विटी पार्टी के नेशनल इक्वालिटी पार्टी के चेयरमैन हैं और ह्यूमन राइट्स पर बड़ा उनका काम है। तो सजाद राजा साहब, वेलकम टू माय शो। थैंक यू डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सजाद राजा साहब, आपने देखा होगा कि कल एक रिपोर्ट आई है APPG की और पार्लियामेंट में डिस्कशन भी हुई है उस पर। तो आई नो इट्स अ शॉर्ट नोटिस फॉर यू भी, क्योंकि आपको भी पता नहीं आज ही मिली होगी तो या रात को मिली होगी, लेकिन आपको मैं इसलिए बुलाया आपको कि ताकि आपसे मुस्तफीद हो सकें और लोग ये सुन सकें कि ये पहले ये बताएं कि ये APPG क्या ये आल पाकिस्तान पार्लियामेंट्री ग्रुप है? वो ये इसका काम क्या है? जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ा वैसे तो शायद आपने मजाक ही किया है, लेकिन मासूमाना आपने सवाल है, मासूमाना सवाल है जनाब। मासूमाना आपने सवाल किया है, लेकिन ये बड़ा मासूमाना सवाल बहुत ही मैं समझता हूँ कि इसके अंदर बड़ी हिकमत है। आपके सवाल के अंदर ही सारा जवाब है। वैसे तो डॉक्टर साहब, यहाँ पे जो निज़ाम है, जमहूरी निज़ाम है, पार्लिमानी निज़ाम बरतानिया का, उसके अंदर तो APPG का मतलब होता है ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप। ये बहुत से यहाँ पे मतलब 20 नहीं बल्कि सैकड़ों ग्रुप्स हैं पार्लियामेंट के अंदर। हर इशू पे कोई ना कोई ग्रुप होता है। फिर मुख्तलिफ कंट्रीज के लिए ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ मज़ाब के लिए ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ मिशंस के लिए ग्रुप्स होते हैं। और ये क्रॉस पार्टी ग्रुप होते हैं जिसमें तकरीबन सभी पार्टियों की नुमाइंदगी होती है। और ये ऑफिशियल कोई ग्रुप्स नहीं होते हैं, ये एक किस्म की आप कह लें कि एक लॉबी ग्रुप होता है। ये मुख्तलिफ जो इश्यूज होते हैं या मुख्तलिफ जो मामलात होते हैं या मुख्तलिफ ममालिक जो होते हैं उनके लिए ये लॉबी करते हैं। तो APPG के जो ग्रुप है, ये वैसे यहाँ तो इसको जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की इस्तिलाह है उसमें तो इसको कहा जाता है ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑन कश्मीर। लेकिन आपने बिल्कुल सही सवाल किया है और ये लगता यही है कि ये ऑल पाकिस्तान पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑन कश्मीर है। अब अगरचे अब उसकी सूरत हाल थोड़ी बदल गई है और इसके लिए मैं खास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ जो चेयरपर्सन हैं इस ग्रुप की, डेबी अब्राहम्स, उनका, और बाकी भी कोलीग्स जो हमारे हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की है। और कुछ ऑनरेबल MPs जो हैं उन्होंने कल भी बड़ी अच्छी बातें की हैं। और इसको वो वन साइडेड शो जिस तरह ये चलाते रहे हैं हमेशा पाकिस्तानी एजेंसीज और पाकिस्तानी हाई कमीशन, ये कल की डिबेट में उसको काफी हद तक जो है वो हमें नजर आया है कि कुछ चीजें बैलेंस करने की कोशिश की गई है। और कुछ लोगों ने खुल के हमारे मौकफ को भी वहां पे पार्लियामेंट के अंदर पेश किया है, जिसके लिए मैं जो मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो हमारे नजरियाती दोस्त हैं, जो हमारे पार्टी मेंबरान हैं, जो साथी हैं, डॉक्टर साहब, इसमें आपकी भी मेहनत है। मैं समझता हूँ कि उनकी ये काविश है साल हर साल की कि ये सूरत थोड़ी सी तब्दील हुई है, लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी अच्छा, जो APPG के पर जो मैंने क्वेश्चन उठाया है, यानी आप उसको जिस नज़र से भी देखें, जो अक्सर इनकी जो रिपोर्ट्स है, जो कुछ उनका काम होता है, यानी अगर ये आल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑन जम्मू कश्मीर है, देखिए फिर भी यहाँ पर आता है अगर कश्मीर से मुराद जम्मू कश्मीर है रियासत, या जम्मू कश्मीर होना चाहिए था, पर कश्मीर को भी चलो हम कबूल कर लेते हैं किसी हद तक। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये जितने वहाँ पर यहाँ पर लोग मौजूद हैं, कभी इसमें किसी को मैंने नहीं देखा कि किसी पंडित को बुलाया गया हो, किसी जम्मू के डोगरा को या हिंदू को बुलाया गया हो, या किसी ऐसे आदमी को बुलाया गया हो जो पाकिस्तान के गुड बुक्स में हो ना हो, उसको बुलाया गया हो। तो इसलिए ऐसे कुछ लोग कहते थे ये मैं उनको कहता था जी आल पार्टी, यह तो कहते थे नहीं ये आल पाकिस्तान है, यानी आल पाकिस्तान जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। तो मतलब ये क्या कि एक है। इस तरीके से एजेंडा पेश करते थे कि जैसे नजर आता था कि ये पाकिस्तान का इन्वर्टेड कोमा माउथ पीस है और पाकिस्तानी नैरेटिव को ये प्रमोट करते हैं। और इनका टारगेट नजर ये आता था कि जो कुछ इंडिया कर रहा है या भी एक सम केसेस जो नहीं कर रहा उसको भी ये बनाकर पेश करते थे इस तरीके से जैसे कि इस्लामाबाद के स्पोक्स पर्सन है।
تو اس لحاظ سے یہ سوال ابھرا. پھر یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ جب ان کی میٹنگ, اب تو کووڈ-19 کی وجہ سے بہت سے معاملات اور طرح ہو گئے, لیکن جب ان کی کوئی میٹنگ ہوا کرتی تھی ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا. آپ نے جی مخصوص لوگوں کو بلا لیا کرتے تھے. جو آخری میٹنگ ہوئی تھی اس میں مجھے, آپ کو میں جانتا ہوں, اس میں آپ بھی موجود تھے, میں بھی تھا, اور ہم ایک لحاظ سے زبردستی گئے سے وہاں پر کچھ لوگوں کو 3 بار بولنے کا موقع دیا گیا. 10 منٹ 12 منٹ 15 منٹ لوگوں کو بولنے کا موقع دیا گیا. میں نے جب بولنا شروع کیا تھا تو 5 منٹ بھی ہوئے تھے تو اس نے کہا جی آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. کس نے؟ جو اس کی چیئر پرسن ہے ڈیبی ایبرمس کو, جو کچھ میں کہہ رہا تھا وہ شاید ان کے ایجنڈے سے متصادم تھا. تو اس لحاظ سے یہ سوال آتا تھا کہ یہ آل پارٹی ہے, اگر پارلیمنٹری گروپ آن جموں کشمیر ہے, then question arises why those people I just mentioned, مثلا پنڈتوں کو کبھی نہیں بلایا گیا. why is it, کیا وہ جو جموں کشمیر کا حصہ نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے ایکچولی بہت کمپلیکس سچویشن ہے جو آپ نے یہ پنڈتوں کے حوالے سے اور جموں کشمیر کے حوالے سے بات کی ہے. لیکن پہلی بات تو آپ نے کہا جی کہ ہم کسی حد تک قبول کر لیتے ہیں. قبول کرنے میں تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کشمیر کی آئیڈینٹی پہ اس وقت 1947 میں کیا سچویشن تھی وہ تو اب ہمیں بکس میں اور ہسٹری میں سارا کچھ پتا چلتا ہے. لیکن اس وقت ڈاکٹر صاحب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر کے نام پہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ متفق نہیں اس وقت. کل کیا ہوگا وہ تو بعد کی بات ہے, پتہ چلے گا. آپ جموں کے لوگوں میں آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ ریسنٹمنٹ ہے جموں کے لوگوں کے اندر, بلکہ کل جموں کے لوگوں نے جو مظاہرہ وہاں پہ کیا جموں کے اندر, تو وہاں پہ انہوں نے تقریریں کی. انہوں نے کہا کہ یہ کیا ڈرامہ آپ لوگوں نے لگا رکھا ہے, مہاراجا ہری سنگھ کی فوٹو وہاں پہ لگا کے تو آپ تقریریں کرتے ہو, اور پارلیمنٹ کے اندر آپ نے فوٹو لگایا ہوا ہے, اور ہمیں اس پہ جو ہے وہ چھٹی مہاراجا ہری سنگھ کے دن پہ چھٹی کیوں نہیں دی جا رہی ہے. اور وہ سارا اس کو مطلب یہ جموں ورسز ویلی جو ہے وہ ایک یہ شیخ عبداللہ صاحب نے انفارچونیٹلی ان کا اپنا ایجنڈا تھا, انہوں نے شروع کیا تھا یہ کام, اور یہ اس وقت سے پھر شیخ عبداللہ صاحب کو 47 میں گورنمنٹ بھی مل گئی, اور وہ کسی نہ کسی حوالے سے آج تک شیخ عبداللہ صاحب اور ان کا خاندان حکومت کے اندر رہا ہے, نہ صرف کشمیر کے اندر بلکہ بھارت کے اندر بھی. تو انہوں نے ریاست کا بھی بیڑا غرق کر دیا, اور ریاست کے اندر جو ایک قوم بننے جا رہی تھی ڈوگرا دور میں, جو ایک عمل شروع ہوا تھا قوم بننے کا اور ایک ریاست ایک ملک بننے کا, اس کو بھی انہوں نے تباہ و برباد کر دیا. اور لوگوں کے درمیان اب بہت زیادہ تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹتے جا رہے ہیں ہم. میں اس پہ آتا ہوں. اصل میں سر یہ ہے کہ یہ کشمیر جو انہوں نے کہا ہے تو بیسیکلی تو یہ صرف کشمیر ویلی ہی اس سے مراد لی جانی چاہیے. اس سے مراد ظاہر ہے ہم نہ پی او جے کے جو پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر ہے وہ لے سکتے ہیں, نہ یہ گلگت بلتستان کا اس میں کہیں نام آتا ہے, نہ جموں کا, نہ لداخ کا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ آن جموں اینڈ کشمیر ہونا چاہیے, یا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر, یا واٹ ایور. اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں جی کہ کشمیر میں ہیومن رائٹس تو آل پارٹی, اور پھر جب بات ان سے کی جائے تو کہتے ہیں جی کہ نہیں کشمیر سے مراد پوری ریاست ہے. تو کشمیر سے مراد آفیشلی پوری ریاست نہیں ہے. اب ڈاکٹر صاحب اگر ہم کہیں جی کہ میرا تعلق یونائٹڈ کے ساتھ ہے تو اس سے آپ کیا مراد لیں گے؟ میں کہتا ہوں میرا تعلق یونائٹڈ کے ساتھ, آپ کی بات میری سمجھ سکیں. اب یونائٹڈ کنگڈم ہو, یونائٹڈ یا کنگڈم میں کہتا ہوں میرا تعلق کنگڈم کے ساتھ ہے, تو مطلب دنیا کا کوئی بندہ کیا سمجھے گا؟ میں کہوں نہیں جی وہ کنگڈم سے مراد یونائٹڈ کنگڈم ہے, یہ یونائٹڈ سے مراد یونائٹڈ کنگڈم ہے, ایسے نہیں ہوتا میں ہے. آپ کی بات, آپ کی لاجک سے میں اتفاق کرتا ہوں, لیکن میں صرف اصل کوشچن یہ تھا اگر ان کی بات کو مان لیا جائے ایک منٹ کے لیے کہ کشمیر ورسز کشمیر ایکولز جموں ویلی آف کشمیر, لداخ, پی او کے اینڈ گلگت بلتستان, تو پھر جن لوگوں کا میں نے نشاندہی کی ہے وہ ان میٹنگز میں کیوں نہیں ہوتے؟ سر ان کا ایجنڈا ہی جو ہے نا بیسیکلی, ڈیبی ابرامس کے ساتھ میری بہت سی میٹنگز ہوئی ہیں, اینڈ مطلب honestly speaking Debbie has been very kind and she tried to understand. اصل میں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے انگریز دوست ہیں ان کو انہوں نے ان کی برین واشنگ کی ہوئی ہے. انہوں نے پاکستانی ہائی کمیشن نے اور پاکستانی ایجنسیز کے جو پروردہ یہاں پہ لوگ ہیں, اور خاص کر جو جموں کشمیر اور پاکستان اوریجن کے جو ایم پیز ہیں یہاں پہ, ان کا کردار اتنا منافقانہ اور اتنا ان کا گھٹیا ان کا کردار رہا ہے کہ انہوں نے مطلب جھوٹ بول بول کے اور قصے کہانیاں گھڑ گھڑ کے انہوں نے یہ جو انگریزوں کی برین واشنگ کی ہوئی ہے. مطلب ایک ایلیمنٹ, ایک فیکٹر یہ, اور دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ کچھ کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس, الیکشن پالیٹکس انوالو ہو جاتی ہے,
تو وہ یہ مسجدوں کے ذریعے کام کرتے ہیں, کمیونٹی سینٹرز کے ذریعے کام کرتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہاں پہ ہر مسجد کمیٹی جو ہے وہ براہ راست پاکستانی ہائی کمیشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور ایم پیز کو تو آپ رہنے دیں, جو ایون کونسلر لیول تک جو پاکستانی اوریجن اور جموں کشمیر اوریجن کے جو کونسلرز ہیں, جموں کشمیر سے مراد پی او جے کے کی میں اس وقت بات کروں کیونکہ یہاں پہ زیادہ آبادی پی او جے کے کی ہے, لگ بھگ 16 لاکھ آبادی ہے یہاں پہ جموں کشمیر اور پاکستان اوریجن سے جو لوگ پاکستانی پاسپورٹ پہ ٹریول کر کے آئے, تو اس میں سے 11 لاکھ کے لگ بھگ جو ہے وہ ہمارے پی او جے کے لوگ ہیں. تو ان کو ان لوگوں کو انہوں نے ہمیشہ سے یہ مطلب کہا جی کہ نہیں آپ پاکستانی ہیں, پاکستان آپ کا ہے اور پاکستان اسلام کے نام پہ بنا, اور یہ ڈرامہ کرتے رہے. اور ہمارے وہ لوگ اب نئی ہماری جو نسل ہے جنریشن وہ تو سمجھ رہی ہے چیزوں کو, کافی فرق پڑ رہا ہے, لیکن یہ انہوں نے پچھلے 50 60 70 سال سے یہی ڈرامہ یہاں پہ جاری رکھا ہے. اور انگریزوں کو ایکچولی انہوں نے غلط انفارمیشن دے دے کے ان کے ساتھ ان کو انہوں نے ہمیشہ ڈس انفارمیشن کے ذریعے ان کو ورگلایا ہے اور ان کے ذہن میں غلط چیزیں بٹائی ہیں. اور اب ہم جا کے جب ان کو بتاتے ہیں تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ اچھا یہ ایسی صورتحال بھی ہے. اور اس کا ڈاکٹر صاحب کل جو ڈیبیٹ ہوئی ہے اس میں آپ نے اگر وہ ساری ڈیبیٹ سنی ہے یا دیکھی ہے یا پڑھی ہے تو اس میں اب یہ آپ دیکھیں کہ 3 ایم پیز جو ہیں وہ تو بالکل انہوں نے ہمارے موقف پہ بات بھی کی ہے اور کھل کے بات کی ہے, بالکل ایکسکلوزیولی انہوں نے ہمارے موقف کو وہاں پہ پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اور باقی بھی کچھ 2-3 اور ایم پیز جو ہیں انہوں نے کچھ چیزوں کو بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے. اور ڈیبی ابرامز نے خود جو انہوں نے تقریباً 20 منٹ کی ان کی سپیچ تھی, تو ڈیبی ابرامز نے ساری بات یو این او کی ریزولوشنز پہ, یو این او کی رپورٹس پہ کی ہے, جو یو این او کی رپورٹس 2018 اور 2019 کی ہیں, اور اس میں بھارت کا بھی ذکر ہے اور پاکستان کا بھی ذکر ہے, اور اسی طرح انہوں نے انہی رپورٹس کو بنیاد بنا کے بات کی ہے. کچھ چیزیں پھر وہ جو ہے وہ کیونکہ ماضی میں جو ہمیشہ سے جس طرح ایک ایجنڈا چلتا آ رہا ہے اس کے مطابق وہ ایجنڈا جو ہے اس پہ انہوں نے کام کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اب لیبر پارٹی نے جو آفیشیل کل ڈیبیٹ کے اندر اپنا موقف پیش کیا ہے وہ بھی کافی بیلنسڈ ہے, اور اس میں یہی کہا گیا ہے کہ اس میں یہ جو یک طرفہ ٹریفک یہ چلاتے ہیں جی کہ یہ جو پاکستانی جو نیریٹو ہے اس کو لے کے کہ جی وہ انڈیا یہ کر گیا, انڈیا وہ کر گیا, کشمیر میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہم یہ نہیں کہتے کہ انڈیا نے کچھ نہیں کیا یا کشمیر میں کچھ نہیں ہو رہا, یہ سوال یہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. سوال یہ ہے کہ جب آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بات کرتے ہیں تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی صرف کشمیر کے اندر نہیں ہو رہی ہے, انسانی حقوق کی خلاف ورزی میرپور میں بھی ہو رہی ہے, کوٹلی میں بھی ہو رہی ہے, راولہ کوٹ میں بھی, مظفر آباد میں بھی, گلگت میں, سکردو میں, ہر جگہ ہو رہی ہے. تو وہ سب کا نام لینا چاہیے نا. اچھا مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب, میں آخری بات ایک بات سر ڈاکٹر صاحب میں کرتا ہوں کہ آج تک کشمیر میں آپ دیکھیں کہ پچھلے 32 سال سے انہوں نے مسلح جنگ وہاں پہ سول ڈس اوبیڈینس اور ملیٹنسی اور آرمڈ سٹرگل شروع کر رکھی ہے. آج تک کسی بندے کو یہ کہتے ہیں جی وہ فلاں بندے کو 2 سال قید دے دی اور اس کو پھر 2 سال بڑھا دی اور پھر 2 سال بڑھا دی, کسی کو آپ نے سنا ہوگا کہ 90 سال کی قید کی سزا سنائی ہے وہاں پہ بھارت نے یا جموں کشمیر گورنمنٹ نے یا کسی کو بھی کہہ لیں. گلگت میں تو 90 سال کی سزا ڈاکٹر صاحب دی گئی ہے, 70 سال کی سزا دی گئی ہے صرف ایک جلوس نکالنے پہ. عطا آباد لے کے یہ جو بابا جان اور کامریڈ افطار کربلائی اور سارے لوگ ان کے ساتھ کیا نہیں ہوا. یہاں پہ ایک جھنڈا ڈاکٹر صاحب اتارنے پہ تنویر احمد ہمارے برٹش نیشنل ہے, وہ برٹش سٹیزن ہے, ڈڈیال میں ان کے ساتھ کیا نہیں ہوا. ایک جھنڈا پاکستان کا جھنڈا انہوں نے عزت و احترام کے ساتھ اتار کے وہاں پہ کسی کے حوالے کیا, اور ان کو آپ دیکھ لیں کہ اٹھا کے کس طرح انہوں نے جیل میں ڈال دیا اور کیا حالت ان کی ان کو ڈرگز وہاں پہ جو ہے وہ جیل میں دی گئی. کیا یہ ہماری یہاں پہ ہمایوں پاشا ہمارے برٹش سٹیزن ہے اسٹوک آن ٹرینٹ سے, ان کو ایک پوسٹر اتارنے پہ انہوں نے بلاسفیمی کے کیس میں وہاں پہ جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا اٹھا کے. میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے بہت تفصیل سے بات کی ہے اور بات کریں تو ختم ہونے پر آتی نہیں ہے, اتنے مسائل ہمارے. لیکن دیکھیں ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جی کشمیر میں یہ ہو رہا وہ ہو رہا, ہم اس پر بحث نہیں کرتے, بہت سی ناانصافیاں ہوئی ہیں, ظلم ہوا ہے, اس میں کوئی اختلاف ایک نہیں ہے. پازیٹیو چیزیں یہاں پر یہ آئی ہیں کہ دیکھیں
ابھی چلو پہلے نیگیٹو کی بات کر لیتے ہیں، یا میں سوال کرتا ہوں آپ سے. اب نے کہا گیا ہے کہ یعنی ہیومن رائٹس جو ہو رہی ہیں سو کالڈ آزاد کشمیر میں، وہ کہتے ہیں کہ اس آف اسٹرکچرل نیچر. ٹھیک ہے، اور ہیومن رائٹس از ہیومن رائٹ. ٹھیک ہے، اسٹرکچر نیچر مثلا ہمارے لوگوں کو 80 سال یا 90 سال سزا ہوتی ہے، یہ اسٹرکچر نیچر کی ہیں. یا یعنی جن لوگوں کو گولیاں مار دی جاتی ہیں یا جیل میں تنویر احمد کا مثال ابھی آپ نے دی ہے، کیا یہ اسٹرکچر نیچر کی ہے؟ علی مرتضیٰ کوٹلی کا تھا، اس کے جسم کو ڈرل کیا گیا تھا، وہ مار دیا گیا تھا، یہ اسٹرکچر نیچر کی ہے؟ یہ کیا بکواس ہے اسٹرکچر نیچر؟ کیا اس کی مثال کریں گے آپ؟ دیکھیں سر، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے یہ اب ٹرم ہر عارف ٹرم شاد کو کو گولیاں، عارف شاد کو یہاں گولیاں ماری گئی، یہ اسٹرکچر نیچر کی ہے ہیومن رائٹ وائلیشن. کس نہیں، کس کا نام لیا جائے؟ اب سر جی میں یہی کہتا ہوں کہ کس کا نام ہم لیں. اسٹرکچرل نیچر سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اسٹرکچرل نیچر جو ہے وہ ہمیں اس کو بالکل اسی کو پروموٹ، انہی کی ٹرم کو پروموٹ کرنا چاہیے. کہ اسٹرکچرل نیچر کا مطلب یہ ہے کہ اسٹرکچر ایسا بنا دیا گیا ہے کہ اس کے اندر ہیومن رائٹس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. دیٹس واٹ اسٹرکچرل نیچر از. ٹھیک ہے نا، اسٹرکچر ایک ہوتا ہے، ایک ڈھانچہ ہوتا ہے. تو جو ڈھانچہ انہوں نے بنا دیا، اور کل ایم پیز نے بالکل کھل کے، وہاں پہ 2-3 ایم پیز نے تو کھل کے کہا کہ یہ جو بلکہ جو منسٹر ہیں جنہوں نے اس کو سم اپ کیا اس ڈیبیٹ کو، انہوں نے کیا نام ہے ان کا، منسٹر کا کیا نام ہے جنہوں نے ذہن ابھی میرے ذہن سے نام ان کا نکل گیا ہے، ابھی ریسنٹلی وہ انہوں نے یہ چارج سنبھالا ہے. تو انہوں نے تو ایکٹ 74 کی انہوں نے بھی بات کی ہے. تو اب بات یہ کہ اب ایکٹ 74 پہ اور یہ الیکشن ایکٹ 2020 پہ تو کل ڈیبیٹ میں کھل کے بات ہوئی ہے، اور لوگوں نے، ایم پیز نے یہ کہا ہے کہ جی یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے آپ لوگوں نے. تو یہ مطلب اسٹرکچرل نیچر کہتے ہیں جی، کہ اسٹرکچرل نیچر کی جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں کا اسٹرکچر ہی ایسا ہے. جب پی او جے کے کا جو ڈھانچہ بنا دیا گیا ہے، پی او جے کے کی جو ساخت ہے وہ ایسی ہے کہ وہاں پہ کسی انسان کی کہ بنیادی حقوق سرے سے ان کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، وہ محفوظ ہے ہی نہیں ہے. تو اسی کو ٹرم کو آگے لے کے چلتے ہیں. اچھا، ایک بات اس میں دیکھیں، بات آتی ہے کہ ہمارے یہاں وہ یا جن کو ایکسیس نہیں یو این میں، ہیومن رائٹس جنیوا میں، یا وہ جو کہ فٹ سولجرز ہیں آف پاکستان، وہ کہتے ہیں جی وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لوگ ویسے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. 2018 کی جو رپورٹ تھی یو این کی، وہ بائی اینڈ لارج جو ہے نا، وہ انہوں نے یعنی پاکستانی نیریٹو کو پروموٹ کیا تھا اور انڈیا پر ٹارگٹ کیا تھا. پھر جو ہے نا ہم لوگوں نے وہاں پر، آپ لوگ بھی جاتے رہے ہیں، بہت سے لوگوں نے وہاں پر محنت کی، اور جو رپورٹ ابھی 2019 میں آئی ہے اس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جو ملیٹنٹس ہیں صرف ہیومن رائٹس وائلیشن صرف ٹروپس نہیں کر رہے، ملیٹنٹس بھی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ گروپ وہ جو ملیٹنٹس ہیں وہ رسپانسبل ہیومن رائٹس، کڈنیپنگ، کلنگ اینڈ سیکسفل وائلنس وغیرہ وہ کرتے ہیں. تو یہ اکنالج ہوا ایک بات. دوسری بات اسٹل یہ اکنالج ہوئی کہ پاکستان گورنمنٹ از اسٹل سپورٹنگ ملیٹنٹ گروپس. تو مطلب یہ ہوا کہنے کا ہے کہ لوگوں کی جانے سے ایک نیریٹو بدلا، پاکستان کو اس نیریٹو کو چیلنج کیا گیا اور تبدیلی آئی. لیکن یہاں پر جو بیٹھے ہوئے فٹ سولجرز ہیں یا یعنی فیس بک کے جو مجاہد ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں وہاں جانے کا فائدہ ہی نہیں ہے. آپ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر گروپس میں بحث کریں، کشمیر آزاد ہو جائے گا اس سے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ پاکستانی سارے جو ہیں وہ، اب اس کو آپ پاکستانی ایجنٹ کہہ لیں، ان کو پاکستانی پٹھو کہہ لیں، ان کو آپ پاکستانی سہولت کار کہہ لیں، ان کو پاکستانی دلال کہہ لیں، ان کو کچھ بھی کوئی بھی نام دے لیں. میرا ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر، ہمیں تو آپ، میں اپنے آپ کو اور آپ کو، ہم اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، یا ہمارے جو باقی دوست احباب ہیں، ہمارے جو دوسری پارٹیاں ہیں، نظریاتی دوست ہیں، ہم ان کا نام ہم نہیں لیتے. ہمیں تو آپ ایک طرف رکھیں. کیا پاکستان نے یہ لکھ کے نہیں دیا ہوا، یہ دستخط نہیں کیے ہوئے، یہ ایگری نہیں کیا ہوا یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ اور بھارت کے ساتھ کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ اگر چاہیں تو وہ بھارت کے ساتھ ہلاک کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ یہ پاکستان نے لکھ کے دیا ہوا یا نہیں دیا ہوا؟ وہ تو یونائٹڈ نیشن کے وہاں پہ سائن کیے ہیں نا سر انہوں نے، جو 13 اگست 1948 کی یو این سی آئی پی کی ریزولوشن ہے اس پہ انہوں نے دستخط کیے ہیں. اور پھر جو 5 جنوری 1949 کی جو سیکنڈ میٹنگ تھی یو این سی آئی پی کی، اس میں دوبارہ یہ بات ہوئی، اور اس میں انہوں نے خاص طور پہ کہا جی کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بھارت کے چاہیں تو بھارت کے ساتھ علاج کر لیں یا پاکستان کے ساتھ علاج کر لیں. اب ڈاکٹر صاحب ہم تو کسی کو نہیں کہتے کہ وہ بھئی آپ پاکستانی ایجنٹ ہو،
ہم نے تو کبھی فاروق حیدر صاحب کو یا سکندر ایاد صاحب کو یا سردار عبد القیوم صاحب کو ہم نے تو مطلب کبھی بھی کسی جگہ پہ بھی ہم نے انہیں یہ نہیں کہا جی کہ آپ پاکستان کے ایجنٹ ہو اور پاکستان کے دلال ہو. ہم انہیں یہی کہتے ہیں کہ آپ کی پالیسیز غلط ہیں، لیکن آپ کا یہ بنیادی حق ہے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ بنیادی حق ہے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کا پاکستان کے ساتھ مستقبل وابستہ ہے یا بہتر مستقبل آپ کو پاکستان دے سکتا ہے، تو آپ ایک پرامن سیاسی جمہوری جدوجہد کریں. لیکن جس طرح آپ کو یہ پرامن سیاسی جمہوری جدوجہد کرنے کا حق حاصل ہے، وہ حق ہمیں بھی حاصل ہونا چاہیے. لیکن ہمارا حق یہ پاکستانی ریاست تسلیم نہیں کرتی ہے. اب ہم کون سا حق مانگتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ہم بھارت کے ساتھ الحاق کا حق نہیں مانگتے. ہم میں سے کوئی بھی ہم کسی فورم پہ ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کر لیں، یو این او کے اندر بھی جا کے ہم، آپ کو یاد ہوگا ایک میٹنگ میں آپ وہاں موجود تھے اور مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ وہاں موجود تھے، اور اس پہ یہ ترمبو صاحب اور سید نذیر گیلانی صاحب بھی آگے، اور وہاں پہ ترمبو صاحب یا کسی نے میرے خیال میں سوال کیا تھا جی کہ آپ انڈیا کا ماؤتھ پیس ہیں. تو وہاں پہ پھر یہ بات چلی، میرے خیال میں کچھ دوستوں نے کہا نہیں جی آپ لوگ پاکستان کا ماؤتھ پیس ہو اور آپ ہمیں انڈیا کا ماؤتھ پیس کہتے ہو. تو وہاں پہ میں نے واضح طور پہ یہ کہا تھا کہ ہم نہ انڈیا کا ماؤتھ پیس ہے نہ پاکستان کا ماؤتھ پیس ہے، ہم صرف اور صرف جموں کشمیر کے لوگوں کا ماؤتھ پیس ہے. تو ہم تو ڈاکٹر صاحب بات ہی کرتے ہیں اپنی ریاست کی آزادی، خود مختاری، اس کی حفاظت کی، بحالی کی، اپنے لوگوں کی. اب ہمارا یہ حق، تو اس کو میں کہتا ہوں آپ کنارے پہ چھوڑیں، ہمیں تو یہ حق پاکستان نے دیا ہے کہ ہم چاہیں تو ہم بھارت کے ساتھ الحاق کر لیں. تو پھر مطلب یہ ہمیں کس طرح یہ تانا دیتے ہیں کہ جی آپ بھارت کے ایجنٹ اور آپ کو فلاں جگہ نہیں جانا چاہیے اور پاکستان کے مفادات کے خلاف کام ہو رہا ہے. پاکستان کے مفادات سے کیا مراد ہے؟ ہم پاکستان کے مفادات کے لیے کام کریں گے یا ہم اپنے عوام کے مفاد کے لیے کام کریں گے؟ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے عوام کا مفاد پاکستان کے مفاد سے ٹکراتا ہے، وہاں پاکستان کے مفاد کو چھوڑ کے تو اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ دنیا کا ہر عقل مند اور ہر بااصول سیاسی کارکن یہی کام کرتا ہے، وہ اپنے عوام کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہوتا ہے. تو ہمیں کیوں پاکستان کے ساتھ کھڑا کیا جاتا ہے؟ کیوں ہم سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ ہم پاکستان کے وفادار ہوں گے؟ ہم سے کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم پاکستان کے مفاد کے خلاف کام نہ کریں؟ کیوں نہ کریں؟ ہم اپنے عوام کے لیے کام کر رہے ہیں. پاکستان جانے اور پاکستانی عوام جانے، وہ اپنے معاملات خود سیدھے کریں. تو ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے، مطلب میں تو اس میں بہت بعد میں نے جانا شروع کیا. آپ کی میں سمجھتا ہوں سال کی ایک اشرے سے بھی زیادہ اب ہو گیا آپ کی جدوجہد ہے وہاں پہ، اور آپ کے باقی دوست ہیں عباس بٹ صاحب خاص طور پہ میں ان کا ذکر کروں گا، اور باقی آپ کے باقی دوستوں کا بھی. تو مطلب ان کا بڑا کردار ہے وہاں پہ اقوام متحدہ کے اندر، انسانی حقوق کمیشن کے اندر، انہوں نے بڑا کام کیا ہے. اور آپ احباب کے اس کام کی وجہ سے آج عالمی دنیا کو یہ سمجھ آنا شروع ہوئی ہے کہ بھی اصل مسئلہ کیا ہے، اصل ایشو کیا ہے. ورنہ یہ تو ہمیشہ پاکستان اس پہ اتنا پیسہ ڈاکٹر صاحب لگا چکا ہے اور لگا رہا ہے. اور میری آپ سے پہلے بھی کل بھی شاید بات ہو رہی تھی کہ یہ سمجھ میں نہیں بعض اوقات آتا کہ پاکستان اتنا پیسہ کیوں لگا رہا ہے کشمیر کے اوپر. تو میں نے بہت سوچا جب اس پہ، تو میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ اصل میں مسئلہ کشمیر کا نہیں ہے، اصل میں پاکستان کو ایک لائیو کانفلکٹ چاہیے پاکستان آرمی کو. یہ نیریٹو جو ہے نا بنیادی طور پہ پاکستانی ریاست کے اندر، پاکستانی ریاست پہ پاکستانی فوج نے قبضہ کیا ہوا ہے. اس قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے ان کو ایک کھلا محاذ چاہیے جہاں پہ لوگوں کو، عوام کو یہ نظر آئے گی کہ یہ ہم حالت جنگ میں ہیں، ہم اگر یہ مطلب فوج نہ ہوئی تو ہمیں دشمن کھا جائے گا. تو یہ وہ ایک ہوا بنانے کے لیے ایک وہ بہودی جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں، ایک بلا چڑیل بنا کے وہ پیش کرتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں بارڈرز پہ جنگ جاری ہے اور اگر فوج نہیں ہوگی تو آپ کو، اور اس نام پہ یہ پھر سارے اختیارات بھی جو ہے ان پہ قبضہ کرتے اور پیسہ بھی لیتے. تو یہ بنیادی طور پہ پاکستان، تو میں سمجھتا ہوں آرمی کا آدھا بجٹ جو ہے وہ یہ کشمیر ایشو پہ جا رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے کشمیر کا محاذ کھول رکھا ہے اچھا اپنے عوام پہ قبضہ کرنے کے لیے. اچھا تو ہم پاکستانی عوام پہ قبضہ کرنے کے لیے تو کسی کا ساتھ نہیں دیں گے. ہم پاکستانی فوج کو، پاکستانی ریاست کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے تو ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. ہاں اگر پاکستان کے عوام کے حقوق کی بات ہو، پاکستان کے عوام کی تعمیر و ترقی کی، ان کے جمہوری حقوق کی، ان کے انسانی معاشی حقوق کی، وہاں پہ تعلیم و تربیت کی، سائنس ٹیکنالوجی کی بات ہو، اگر کبھی ہم نے مخالفت کی ہو تو ڈاکٹر صاحب ہم ہمارا سر اور ان کے جوتے، جو مرضی ہے فیصلہ کرے عوام.
ہم تو مخالفت کرتے ہیں فوج کی, ہم مخالفت کرتے ہیں افسر شاہی کی, بیوروکریسی کی, جنہوں نے پاکستانی عوام کو بھی کچل کے رکھ دیا ہے اور ہمیں بھی کچل کے اور قیمہ بنا کے کھانا چاہتے ہیں. تو اچھا کیوں ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے میں ڈاکٹر صاحب؟ اس کو تھوڑا سا اس کو نا ریفریش کروں گا. ہم پاکستان کی فوج کی مخالف نہیں ہیں, ان کے وہ غلط کاموں کے مخالف ہیں, ٹھیک ہے جی, ان کے جو غلط فوج نے آج تک ڈاکٹر صاحب کوئی صحیح کام کیا ہے؟ آج تک پاکستانی فوج ہاں نے. یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا مجھے میں اب سوال یہ کرنا چاہتا ہوں ذرا ڈفرینٹ طریقے سے. بھائی یہ جو APPG ہے, از اٹ پرو جموں کشمیر؟ ٹھیک ہے, از اٹ پرو پیس؟ اگر یہ پرو پیپل ہے یعنی پرو جموں کشمیر ہے, دین کوشچن رائز, جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ جو جموں کے لوگ یہاں پر موجود ہیں, جو کشمیری پنڈت موجود ہیں یہاں پر, اور پیپل لائک یو اینڈ می اینڈ ادرز ہو چیلنج پاکستانی نیریٹو آن جموں کشمیر, ان کو کیوں نہیں بلایا جاتا؟ اس نظر یہ آتا ہے کہ یہ گروپ جو ہے اس کے مقاصد کچھ اور ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو APPG ہے, اس میں بنیادی طور پہ اس کو یرغمال بنایا ہوا ہے پاکستانی ہائی کمیشن نے. یہاں پر ایک منٹ رکو پلیز, ایک منٹ, اس کو یاد رکھیں کہ پاکستانی ہائی کمیشن نے یرغمال بنایا ہوا ہے. جب آپ پہلے کہہ رہے تھے اس وقت مجھے ذہن میں آیا تھا یہ سوال, کہ پھر آپ چونکہ آگے چلے گئے وہ بات ذہن سے نکل گئی. جس طریقے سے آپ نے بیان کیا تھا کہ یہاں پر مساجد پر کس طرح کنٹرول ہے, کمیونٹی سینٹرز پر کس طرح کنٹرول ہے, تو دوسری لفظوں میں مطلب یہ نکل رہا تھا اس کا کہ پاکستانی ہائی کمیشن از کالنگ دا شاٹس ہیئر, اور جتنے بھی ہماری تھنکنگ ہے جو ہوتی ہے, جو لوگوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے تھرو ڈفرنٹ جو کمیونٹی پوائنٹس ہیں, مساجد اور کمیونٹی سینٹرز نے پاکستان کے ہائی کمیشن نے یا کنسولیٹس نے کنٹرول کیا ہوا ہے. تو ان دونوں چیزوں کو آپ اس کا جواب دے رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, بات یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں ایک لائک مائنڈیڈ ہم جو لوگ ہیں, ہمیں مل کے یہاں پہ ایک گروپ, ایک کمیٹی بنانی چاہیے, اور پھر ہم جو برٹش پارلیمنٹ کے اندر جا کے گورنمنٹ کو اور اپوزیشن کو اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہاں کی, اس میں SNP ہے, لب ڈیمز ہیں, نہیں ایسے میں دیکھیں آپ دوسری بات سے چلے گئے. لیبر ہے, کنزرویٹیوز ہے. یہ وہ تو لائے عمل میں آ گیا نا جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں. میرا مقصد میں پوچھ یہی عرض کر رہا ہوں پوچھ میں کہ یہ رہا ہمیں تھا, ڈاکٹر صاحب. اگر اچھا, یہ پرو جموں کشمیر ہے, if it is pro people of جموں کشمیر, then پھر why only selective few کو کیوں بلاتے ہیں؟ This is my question. This یہ is my question. ڈاکٹر صاحب بالکل یہ پرو پیپل نہیں ہے, یہ بالکل پرو ہیومن رائٹس نہیں ہے. یہ صرف اور صرف یہ جو APPG بنائی گئی ہے, یہ صرف اور صرف پاکستان کا ایک ماؤتھ پیس ہے, یہ پاکستان کا ایک پاکستانی ہائی کمیشن کا ایک ذیلی ادارہ ہے یہ, اور اس پہ جو پاکستانی اور جموں کشمیر اوریجن کے جو MPs ہیں یہاں پہ, ان کا وہ مافیا ہے, ان کا قبضہ ہے. ذیلی دارہ تو شاید نہ یہ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا, یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا اثر اس پر ہے. میں تو اس کو ذیلی ادارہ اس لیے کہہ رہا ہوں نا ڈاکٹر صاحب, دیکھیں ذیلی ادارہ جب جو لوگ اس کو چلا رہے ہیں وہ ان کی ڈور جو ہے وہ اگر پاکستانی ہائی کمیشن کے اندر بیٹھے ہوئے کرنل کے ہاتھ میں ہے, تو یہ پھر کیا اس کو کہا جائے گا؟ میں یہاں پہ جتنے بھی مطلب یہاں پہ جو MPs ہیں, میں کیا نام لوں, جتنے بھی MPs ہیں جو پاکستانی اوریجن کے اور جموں کشمیر اوریجن کے, وہ عوام دشمن MPs ہیں, اور ان MPs نے اس کو پاکستانی ہائی کمیشن کے اشاروں پہ, پاکستانی ہائی کمیشن کی منشا کے مطابق اس گروپ کو, برطانوی پارلیمان کے اس ادارے کو ایک مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. اور اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم لوگ یہ برطانوی حکومت کے اور برطانوی جو سپیکر ہے ڈاکٹر صاحب, جو ہاؤس آف کامنز کا جو سپیکر ہے, ہمیں اس کے گوش گزار جا کے یہ چیزیں کرنی چاہیے کہ یہ دیکھیں آپ کے تو انسٹیٹیوشن کو یہاں اس طرح استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ بالکل میں اس کو اس وقت میں نہیں سمجھتا اس وقت کہ یہ کوئی جموں کشمیر کے عوام کے لیے یہ کوئی کام کر رہا ہے یہاں, یا جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے لیے یہ APPG کچھ کام کر رہا ہے. یہ صرف اور صرف پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے. لیکن میں ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ جو انگریز ہمارے دوست ہیں, ان کو جس طرح میں نے پہلے کہا تھا, ان کو غلط طریقے سے بریفنگ دی گئی ہے, ان کو غلط پٹی پڑھائی گئی ہے, اور وہ حقائق سے آگاہ نہیں ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ حقائق کے ساتھ انہیں آگاہ کیا جائے. اور میں ڈاکٹر صاحب بتاؤں, اگر آپ دیکھیں کہ آج سے 3 سال پہلے آپ دیکھ لیں ڈیبی ابراہمس کا
جو موقف یا جس طرح وہ باتیں کرتی تھی اور آج جو ڈیبی ابرامز جس طرح باتیں کر رہی ہیں، تو اس میں آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا. یہ ہمارے کام کا نتیجہ ہے ڈاکٹر صاحب. ہم نے ڈیبی ابرامز کو آپ نے سمجھایا، بتایا. جب یہ انہوں نے ڈیبی ایبرم نے اپنے ویب سائٹ پر لکھا تھا کہ ہم یہ رپورٹ تیار کر رہے ہیں، اور ہم سے تو چھپایا گیا تھا، ہمیں تو کسی نے مجھے ویسے ساتھ میں پتہ لگ گیا. پھر ہم نے آپس میں کوآرڈینیٹ کیا، میں نے بھی 5-6 صفحے کی رپورٹ لکھی، آپ نے بھی لکھی، یو کے پی این پی کے لوگوں نے لکھی، جمیل مقصود کا مجھے پتا ہے، شوکت کشمیری صاحب کا پتا ہے، اور یہ درجنوں رپورٹس گئی ہیں. آئی ہوپ وہ جو ممبران کے پاس بھی گئی ہیں، آئی ہوپ میں نے ریکویسٹ بھی کی تھی ڈیبی ایبرم سے کہ آپ پلیز اس کو ممبرز میں تقسیم کریں، اور جن کے میرے پاس تھے ای میلز میں ان کو میں نے بھیجی تھی. تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ وی ہیو ٹو کنٹینیو فائٹنگ اینڈ ارجنگ دیم دیٹ وی آر سٹیزن آف جموں کشمیر. ایٹ لیسٹ کم سے کم برطانیہ میں تو ہمیں ایکول رائٹس دیں نا. اگر پاکستان میں نہیں مل رہے یا ہندوستان میں نہیں مل رہے، یہاں تو ہمیں ایکول رائٹس دیں. آپ نے پارلیمنٹ کا ذکر کیا تھا اور آپ نے اسپیکر کا ذکر بھی کیا تھا. شاید آپ کو جسٹ ٹو ریفریش یور میموری اینڈ ریفریش میموری آف ادرز، پارلیمنٹ میں اس کو شاہ محمود قریشی آئے ہوئے تھے، پاکستان کے وزیر خارجہ. تو اس وقت 4 آدمی جو تھے، جو یہاں پر الائنس ہے اس کے 4 آدمی کو جو پیسفلی سننے کے لیے گئے تھے، وہاں سے نکال دیا گیا تھا پارلیمنٹ کی بلڈنگ سے. اس میٹنگ سے نکال دیا گیا تھا کہ پاکستان والوں کو پسند نہیں ہے یہ لوگ. ٹھیک ہے جی. تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ ون وے اور دی ادر پاکستانی جو ایجنڈا ہے، یا پاکستانی ان کو پتا ہے کہ ہاؤ ٹو ٹیکل دیز میٹرز. یہاں پر یہ چھوٹی بات نہیں ہے. پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں جہاں پر ایک ڈسکشن ہو رہی ہے، اس میں اگر 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، پیسفلی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی بم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ان کو کیوں نکالا گیا؟ وہ پولیس والے آئے ان کو نکال دیا. تو وی ہیو ٹو ہیو اے اسٹریٹجی اس کے لیے. ناؤ لیٹس موو آن. اس میں آپ بتائیں کہ جو جموں کشمیر کا ڈائسپورا یہاں پر ہے، لارج ڈائسپورا ہے ہمارا پاس، قابل لوگ یہاں پر موجود ہیں، لیکن ان کی جو ہے نا شاید تھوڑی سی ان کی ٹیوننگ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے تاکہ نا وی کین فیس دا چیلنجز ان بریٹن. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ جو معذرت خانہ رویہ ہے نا، یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دوست جو ہیں، ہم لوگ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. یہ پاکستانی جو ہیں وہ بڑا چھاتی پہ ہاتھ مار کے، اور وہ جو پاکستان کے ساتھ لوگ یا پاکستان کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں یا پاکستان کی ماں پہ جو کام کرتے ہیں، وہ تو بڑا چھاتی پہ ہاتھ مار کے جو ہے وہ سرے عام دندناتے پھرتے ہیں اور اپنا حق سمجھ کے وہ کام کرتے ہیں. لیکن ہم لوگ یہاں پہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں کیوں ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. ہمیں وہ کہتے ہیں جی انڈین ایجنٹ ہے، تو ہم پتہ نہیں چھپ جاتے ہیں جا کے، یا بات نہیں کرتے، یا منہ چھپانا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر وضاحتیں دینا شروع کر دیتے ہیں جی ہم انڈین ایجنٹ نہیں ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم انڈین ایجنٹ نہیں ہیں، لیکن میرے خیال میں ہمیں یہ اپنی سوچ جو ہے اس کو بدلنا ہوگا. اگر ہم نے جموں کشمیر کو بچانا ہے، اور جموں کشمیر میں ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کہتا ہوں کہ جموں کشمیر یہ صرف جو نام نہاد آزاد کشمیر ہے، پاکستانی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر، یہ 5134 مربع میل کا علاقہ ہے. صرف یہ جموں کشمیر نہیں ہے. یہ 5134 یہاں پہ ساری جو ہے نا، مطلب لوگ ہمارے یہی سمجھتے ہیں کہ وہ ایک کنویں کا مینڈک نہیں ہوتا سر، کہ ایک کنویں کی ایک دیوار سے چھلانگ لگا کے دوسرے دیوار تک جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں نے پوری دنیا جو ہے اس کی سیر کر لی ہے. تو یہ جو پی او جے کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پوری کل کائنات، پوری دنیا، شاید پوری یونیورس یہی جو ہے وہ نام نہاد آزاد کشمیر ہے. حالانکہ ریاست کا رقبہ 85,806 مربع میل ہے، اس میں سے 5,134 مربع میل یہ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر ہے. باقی 80,000 سے زیادہ مربع میل ریاست ہے. تو ہمیں اس 80,000 سے زائد جو علاقے کے لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کے، اور باقی جو ہمارے ساتھ ہم خیال جو بھی ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے، خواہ وہ انڈیا سے ہے، وہ سری لنکا سے ہے، نیپال سے ہے، وہ امریکہ سے ہے، روس سے ہے، دنیا کے کسی کونے سے بھی ہے. اور ہمیں بالکل اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر بھارتی عوام ہمارا ساتھ دینا چاہتی ہے ریاست بچانے کے لیے، بھارتی لوگ اگر ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کو اپنے ساتھ لینا چاہیے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے اندر جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں، ہمارے مختلف جو پولیٹیکل گروپس یا پارٹیز ہیں ان کے اندر، وہ بیٹھ کے آپ جیسے سنجیدہ فکر جو لوگ ہیں، آپ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو انیشیٹو لینا چاہیے. میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ بیٹھیں اور بات کریں، تو چھوٹے موٹے جو اختلافات ہیں ان کو ختم کر کے
تو ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی طاقت بن کے ایک دوسرے کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے ہمیں مشترکہ جدوجہد کرنی چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب ہم صرف میں 5 سال آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر ہم مل کے سارے لوگ 5 سال سے یہاں پہ کام کریں گے سارے ختم ہو جائیں گے, یہ نظر ہی نہیں کہیں آئیں گے, یہ لوگ بھاگ جائیں گے یہاں سے, برطانیہ میں ان کا وجود ختم ہو جائے گا. کیونکہ برطانیہ کے جو لوگ ہیں, عوام ہے, پبلک ہے, وہ ان کی وہ سرشت کیا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, ان کی نیچر جو ہے اس میں یہ ہے کہ وہ انصاف پسند ہیں, وہ بنیادی انسانی حقوق کے علم بردار ہیں, وہ پیس اور ڈیموکریسی اور سیکولرزم پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں. تو وہ تو ہماری آئیڈیالوجی کے علاوہ ہماری بات کے علاوہ تو وہ کوئی اور بات ان کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گی. لیکن صرف یہ ہے کہ ہم لوگ کبھی اکٹھے ہو کے ہم نے کوئی بات کی. لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب اے پی پی جی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بہت سے یعنی پرو پاکستان لوگ موجود ہیں, جو اسپیشلی وہ لوگ جو یعنی کسی نہ کسی طریقے سے یا ادھر سے آئے ہیں, ٹھیک ہے, سیکنڈ جنریشن یہاں پر ہیں, یعنی پاکستانی یا جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں, آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ لوگ, یا وہ جو ان کے بارے میں آپ نے پہلے کہہ دیا تھا ون وے آر دی ادر, وہ انفلوئنسڈ بائی دی پاکستانی پراپیگنڈا. تو جب وہ موجود ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اسموتھ سیلنگ نہیں ہوگی. اب ہم ٹورڈز دی اینڈ میں دیکھیں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے مسائل میں پراپیگنڈا اتنا سخت کیا جاتا ہے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آج بھی وہاں پر انہوں نے بیکاز آف دی کووڈ-19 سرٹن ریسٹرکشن لگا دی ہیں, یہ کرفیو وغیرہ جو ہوتا ہے, کرفیو نہیں کہہ سکتے اس کو, لیکن ریسٹرکشن لگا دی ہیں. ہمارے یہاں پراپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ سنس اگست 2019 وہاں پر کرفیو لگا ہوا ہے, ماردار جاری ہے وغیرہ وغیرہ, یعنی جھوٹ پہ جھوٹ ہے. تو اس پر بھی دیکھیں نا, بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو فٹ سولجرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یعنی ہندوستان نے سختی کی ہوئی ہے تاکہ لوگ باہر نہ نکلیں. تو اس بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں ایسی ڈاکٹر صاحب کوئی بات نہیں, یہ تو اس پہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں, پوری دنیا کو پتا ہے. دیکھیں میں عوام سے یہی کہوں گا کہ آج کل تو دنیا فنگر ٹپس کے اوپر ہے, آج کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں کیا ہو رہا ہے. دیکھیں آپ جائیں گوگل میں, انٹرنیٹ پہ جا کے کسی بھی جو ہے وہ سرچ انجن میں جائیں اور وہاں پہ ڈالیں کہ وہاں پہ کیا حالات ہے, کتنا عرصہ کشمیر کے اندر کرفیو رہا ہے اور اب کیا صورت حال ہے. تو یہ ابھی پچھلے دنوں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شہادت کے سلسلے میں وہاں پہ ہزاروں لوگوں کا جلوس جو ہے وہ نکلا ہے. اس کے علاوہ بھی پرامن جو ہے وہ مظاہرے بھی وہاں پہ ہوتے ہیں, پرامن احتجاج بھی ہوتے ہیں, لوگ جمع بھی ہوتے ہیں, سارا کام ہوتا ہے. تو کوئی کرفیو نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. یہ پچھلے ڈیڑھ سال سے تو کووڈ کی وجہ سے ظاہر ہے پوری دنیا میں ریسٹرکشن ہیں. ہم یہاں پہ برطانیہ میں اب 1.5 سال سے ایک قسم کے ہم گھر میں قید ہو کے رہ گئے تھے. تو یہ تو پوری دنیا میں یہ صورت حال ہے. لیکن اس کے علاوہ مطلب یہ کرفیو شرفیو کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو کووڈ کی وجہ سے تھوڑی بہت کچھ ریسٹرکشنز ہیں. ہاں ایک چیز ڈاکٹر صاحب ہے کہ وہاں پہ انٹرنیٹ اور موبائل فون اور اس پہ بعض اوقات پابندی لگائی جاتی ہے, لگتی ہے. وہ اس وقت جب انکاؤنٹرز ہوتے ہیں, جب کہیں یہ گھیرے میں آ جاتے ہیں ٹیررسٹ اور ملیٹنٹ, تو ان کو ان کا نیٹ ورک توڑنے کے لیے وہاں پہ پھر وہ, یا جب کوئی ایسا دن ہوتا ہے تو وہ انٹرنیٹ اور موبائل پہ پابندی لگا دی جاتی ہے. اور یہ ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں, ہمارے ہاں پاکستانی حکومت جموں کشمیر میں یہ نہیں ہوتا ہے. یہ محرم میں اکثر اور اس طرح کے مختلف دنوں میں جب کوئی ٹینشنز ہوتی ہیں تو یہ پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. وہ موبائل سروس جو ہے وہ نیٹ ورک بند کر دیے جاتے ہیں, موبائل سروس بند کر دی جاتی ہے. تو یہ تو ایک نیشنل سیکیورٹی ایشوز جب ہوتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ پابندیاں پھر یہ اس کو میں کہتا ہوں کولیٹرل ڈیمیج. یہ کولیٹرل ڈیمیج تو پھر اس قسم کی تحریکوں میں ہوتا ہے. لیکن میں پھر آپ کی توجہ ڈاکٹر صاحب اور آپ کے توسط سے ناظرین کی توجہ میں اس طرف دلانا چاہوں گا کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا یہ پابندیاں 1988 سے پہلے بھی تھی. آج اب اگر کشمیر میں انسانی حقوق کی ہم بات کرتے ہیں تو کیا یہ یہی کشمیر تھا نا, یہی بھارتی حکومت تھی, وہی ہندو تھے, وہی مسلمان تھے, وہی سارا کچھ تھا. تو 1988 سے پہلے مجھے آپ دکھائیں کہ کبھی کسی بھارتی فوجی نے اس طرح جا کے کسی کے گھر میں کوئی غصہ ہو, چادر اور چار دیواری کے تقدس کو کسی نے پامال کیا ہو, کبھی کسی نے کسی بھارتی ایجنسی نے آ کے کسی پہ گولی چلائی ہو؟ کیوں نہیں ہوتا تھا. اور 1988 کے بعد کیوں یہ ہوا؟ جب آپ یہاں سے آپ اسلحہ بھی دے کے, پیسے بھی دے کے اور جیلوں سے لوگوں کو نکال کے کریمنلز کو آپ وہاں بھیجیں گے اور جائیں گے جا کے جہاد کریں اور وہاں جا کے ماریں, اور وہ جا کے وہاں عمارتوں پہ, سرکاری عمارتوں پہ قبضے کریں گے اور
शहरियों पे तशद्दुद करेंगे, उनको मारेंगे, उनको यरगमाल बनाएंगे, तो फिर ज़ाहिर है हुकूमत तो फिर हुकूमत किस लिए होती है, पुलिस किस लिए होती है, फौज किस लिए होती है, वो तो उन्होंने फिर अमन अमान बहाल करना होता है और वो तो फिर करते हैं और पूरी दुनिया में इसी तरह होता है। यहाँ से जो बंदे डॉक्टर साहब जाते हैं ये अभी इस महीने की बात है, इस महीने के पहले हफ्ते में ये बेला तेतरी नोट बेला से इन्होंने जो बंदे एंटर करने की कोशिश की और वहां पे 3 दिन 2 बंदों की लाशें, 3 दिन तो हमने जो फोटो लगाया उसमें 3 दिनों बाद में भी हफ्ता पूरा पड़ी रही, बल्कि हमारे पार्टी के एक हमारे ओहदेदार हैं यहाँ यूके के, उस इलाके के साथ उनका ताल्लुक है, तस्वीर कियानी साहब, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने अपनी आंखों से, वो कहते हैं वहां तो लाशें कौवे और चीलें खाती हैं, इंसानी लाशें अपनी आंखों के साथ, वो कहते हैं। बल्कि मुझे बता रहे थे कि एक दफा ऐसे हुआ कि ये लड़के क्रॉलिंग करके वहां पे बेले में लाश पड़ी हुई थी, तो वो भारतीय फौज जब एंटर इन्होंने होने की कोशिश की, उन्होंने मार दिया। अब ये लाश भी नहीं उठा सकते जाके पाकिस्तानी, ये इतने हमदर्द हैं। तो ये जाके इन्होंने, वो लाश काफी दिनों से पड़ी हुई थी, वहां से उठाने की कोशिश की, तो जब ऐसे खींची उसकी टांग, तो वो पुरानी लाश बोसीदा हो गई थी, वो उसकी टांग हाथ में आ गई, बाकी लाश उधर ही रह गई और टांग ये लेके आ गई। तो ये मतलब वहां पे सूरत हाल होती है। अब हमें इस तरह जानवरों की तरह हमें हमारे रियासती अवाम को मरवाया जाता है। ये 2 तो चीज़ें यहाँ पर, एक ये आप ये कह रहे हैं कि ये उन लोगों की लाशें हैं जो जिहाद करने की गर्ज़ से एलओसी क्रॉस करके जा रहे थे, यही बात है ना? जी, जी, जी। जो फिर यहाँ से जाते हैं, डॉक्टर साहब यहाँ से जो अभी कल डॉक्टर साहब कल 3 बाघ जो कैंप है उसके 3 बंदे जो हैं वो इन्होंने जो वहाँ पे मारे उड़ी में, हुँ। वो यहाँ से इन्फिल्ट्रेट करके गए, उनसे असला भी और उनके कार्ड भी, ये इंसाफ जो कार्ड है वो भी उनकी जेबों से निकले हैं और उस इसका मतलब ये हुआ कि जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इंटैक्ट है, मौजूद है। और बिल्कुल मौजूद है डॉक्टर सिर्फ साहब, लॉन्चिंग बिल्कुल हो रही मौजूद है। है। और ये इस पे पाकिस्तान के जो खरबों डॉलर लगा रहा है, ये इसी पे लगा रहा है कि ये किसी तरीके के साथ भारत के साथ ये जंग चलती रहे ताकि पाकिस्तानी फौज का पाकिस्तानी रियासत के ऊपर कब्जा बरकरार रहे। ये सारी गेम जो है पाकिस्तानी फौज के इक़्तिदार की, और कुछ भी नहीं। अच्छा, चूँकि टाइम काफ़ी हो गया है, तो वैसे किसी ने कहा था पिछले दिनों कि बेसिकली ये जो लोग कश्मीर में ख़ास तौर से कश्मीर वादी में जो कुछ हो रहा है, वो कह रहे थे कि ये 2 कौमी नज़रिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हो रहा है। इन दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तान की जंग वहाँ पर लड़ी जा रही है। 2 कौमी नज़रिए को मज़बूत करने के लिए पाकिस्तान के उस जो है ना उनका जो नज़रिया है, जो भी है, कि उसको मज़बूत करने के लिए जंग जो है ना श्रीनगर लड़ी जा रही है या कश्मीर वादी में लड़ी जा रही है, और उसका जो है ना फ्यूल जो है, ईंधन है, वो जम्मू कश्मीर के लोग बन रहे हैं। क्यों? हाउ सैड। जी, जी, बिल्कुल यही है। ये जहाद की डॉक्टर साहब बात करते हैं। आप माशाल्लाह आपका मुझसे ज़्यादा आपको दीन का फ़ैन भी है और दीन का मुतालिया भी है। ठीक है? जिहाद ये कहते हैं जी हम वहाँ जाके जिहाद लड़ते हैं। जिन लाशों की मैंने बात की, ये सब जिहाद के नाम पे इनको वहाँ भेजते हैं। डॉक्टर साहब जिहाद जो इस्लाम के अंदर जिहाद का जो कॉन्सेप्ट है, एक सिर्फ एक इस्लामी रियासत का सरबराह सिर्फ जिहाद का ऐलान कर सकता है। यही बात हर है। आदमी उठ के, कोई भी माशरे का ग्रोह उठ के या कोई भी बंदा उठ के, सिर्फ सरबराह, तो इवन के उसका कोई जो है ना, उसका जो 2IC है या उसका कोई वजीर है या कोई मशीर है, वो भी इसका ऐलान नहीं कर सकता। सिर्फ इस्लामी रियासत का जो सरबराह होता है वो जहाद का ऐलान करता है और उस वक्त जहाद फर्ज हो जाता है उस रियासत के अवाम के ऊपर, ये और तो उनको जहाद में जाके। पाकिस्तान के उलमाए कराम ने और दूसरे जगहों से भी उलमाए कराम ने मुत्फिका तौर पर ये कहा है कि अगर हर ग्रुप को ये इजाज़त हो जाए जिहाद का ऐलान करने का, तो फिर तो फसाद ही फसाद है, सिविल वॉर है। ठीक है जी। लेकिन कुछ एक तो लोगों को अभी एक तक उन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। जनाब, मैं आपसे टुवर्ड्स एंड वेरी एंड, चूँकि ये जिहाद का मसला एक अलग है और यहाँ पर जो मिलिटेंसी हो रही है, ये जो ज़मीनन आ गया ज़िक्र, ये वोंट इट बी अप्रोप्रिएट कि अगर आप एपीपीजी की जो चेयर हैं डेबी एब्रम्स, उनको अगर आप उनके साथ बात करके अपॉइंटमेंट बनाएँ और फिर लाइक माइंडेड लोगों को लेकर जाएँ, उनसे बातचीत करें, तो ये एक पॉजिटिव स्टेप नहीं होगा? जी, बिल्कुल करते हैं डॉक्टर साहब। मैंने कोविड के दौरान भी मेरी एक दफ़ा डेबी अब्राहम्स के साथ इसी तरह ज़ूम पे मेरी कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमारी बातचीत हुई थी। और डेबी इज़ रियली मैं आपको बताऊँ कि मैं ज़ाती तौर पे मैं डेबी अब्राहम्स का बहुत ज़्यादा मोतरिफ़ हूँ, क्योंकि जब उनको बात समझाई जाती है तो शी अंडरस्टैंड, हुँ। और वो बात करती भी है। और कल आप देख लें, कल की डिबेट में उन्होंने यूएनओ की जो रिपोर्ट्स हैं उनके हवाले से बात की, पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने बात की और उन्होंने कहा जी कि ये हर तरफ हर जगह पे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है जहाँ भी हो रही है।
اس کا سدباب ہونا چاہیے. تو بالکل میں اس میں انیشیٹو لوں گا ڈاکٹر صاحب, آپ کے حکم کے مطابق کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں ڈیبی ابرامز, ابھی تو کووڈ کی ریسٹرکشنز ختم ہو گئی ہیں, اب دعا کریں کہ یہ ابھی جو یہ تھرڈ ویو ہے اس میں سے کوئی بچت ہو جائے. تو جیسے ہی وہ اپوائنٹمنٹ میں ان سے کہتا ہوں, آپ ہم ایک ڈیلیگیشن بنا لیتے ہیں, تو بالکل ہم چلتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے. بلکہ میں آپ کے ساتھ اب بات کروں گا کہ ہمیں بیٹھ کے کچھ اور بھی کام کرنے ہیں, وہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, اور بالکل اس پہ ہم کام کریں گے انشاءاللہ. میں جس طرح آپ حکم کریں گے میں حاضر ہوں. سجاد راجہ صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے بڑی تفصیل سے باتیں بیان کی ہیں. میں اگین ساتھ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ انفارچونیٹلی جموں کشمیر میں یہ بن گئی ہے بات, جو آدمی پاکستان کے نیریٹو کو چیلنج کرتا ہے یا ریجیکٹ کرتا ہے, اس کو کہہ دیا جاتا ہے یہ اینٹی پاکستان ہے, یہ غدار ہے. اور اس لحاظ سے اب غداروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, نہ صرف جموں کشمیر میں ہے اور پاکستان کے اندر بھی. بلوچستان میں بھی غداروں کی تعداد بڑھ رہی ہے, ایون پنجاب میں بھی بڑھتی جا رہی ہے, ایون سندھ میں بھی اور KPK میں بھی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, کیونکہ لوگ باشعور ہوتے جا رہے ہیں. اینڈ رائٹ ٹو ڈسینٹ از آلسو اے فنڈامنٹل رائٹ. آپ کو ڈس ایگری کرنے کا پورا حق ہے ہر جگہ پر. اسی طریقے سے میں یہ کہوں گا کہ جو باتیں ہم نے کی ہیں, یو ہیو رائٹ ٹو کوشچن اس, یو ہیو رائٹ ٹو ڈس ایگری ود اس. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بات غلط کہتی ہے, ڈو آسک اس کوشچنس, ہم اس کا جواب دیں گے. میں راجہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ دوبارہ تشریف لائیں گے. آئی لیو اٹ ایٹ دیٹ, and I hope you like the show, and if you like it do subscribe it. If you have any questions please do ask. ہماری طرف سے خدا حافظ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب.